बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते और मौला सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। सरगोदा माशाअल्लाह, सरगोदा मैंने कभी नहीं, अभी आता हूं डीजल पे, 26 साल की सियासत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरगोदा में इतनी तादाद में इतने ज्यादा लोग मेरे जलसे पे आएंगे। मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां नौजवान हैं, यहां हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहां मेरे आईएसएफ के टाइगर भी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी कि मेरी बहनें भी यहां हैं और इतने तादाद में जो कभी नहीं आई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूं। पढ़े लिखे, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मेरे दीनी मदरसे के बच्चे, मेरे रेड़ी वाले, ठेड़ी वाले, मजदूर, किसान, सारे पाकिस्तान के सूबे और खास तौर पे आज जो सैलाब में मेरे पाकिस्तानी आज मुश्किलों में हैं, जो मुतासरीन हैं, मुझे पता है वो मुश्किल में है, लेकिन मैं आज यहां खड़ा होके उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और इंशाअल्लाह जब तक हम ये नहीं देख लेते कि हमारे सारे बलूचिस्तान से लेके, सिंध से लेके ऊपर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ख़ास तौर पे पंजाब के डीजी खान, राजनपुर, ये जो इलाके जिधर लोग मुतासर हैं, मैं आज सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। मैंने टेलीथॉन किया, मैंने सोचा कि 3 घंटे का मैं टेलीथॉन करूंगा, चंद करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, 3 घंटे से भी कम वक्त पे पाकिस्तानियों ने 550 करोड़ रुपया जमा किया मुतासरीन के लिए। हम वो पाकिस्तानी कौम है जिसे खौफ खुदा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये वो कौम है जो समझती है कि अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम उन लोगों की मदद करें जो मुश्किल में हैं। और मुझे इतना फख्र हुआ सरगोदा, मुझे इतना फख्र हुआ कि मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जिस तरह दिल खोल के पैसा दिया, 550 करोड़ रुपया सिर्फ 3 घंटे के वक्त में उन्होंने पैसा जमा कर दिया। और मुझे इतने पैगाम आए कि इमरान खान, हम कोशिश करना चाहते थे लेकिन वो लाइनें सारी भरी हुई थी, ब्लॉक हुई थी।
اور مجھے آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا اور وہ ٹیلی فون لائنز کھلی ہوتی تو 5.5 ارب روپیہ مزید اور جمع ہو جاتا. لیکن فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ اب یہ پیسے بھی اکٹھے کروں گا. پروگرام بنا رہا ہوں کہ کدھر کدھر ہم نے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور پیسہ خرچ کریں. اور میں اپنی ساری قوم کو بھی آج دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی مدد کرنا چاہے دکھی انسانیت کی، تو انشاءاللہ ہم ایک کنٹرول روم بنائیں گے اور جو ہمیں کال کرے گا ہم بتائیں گے کہ یہ فلانی جگہ ہے ڈی جی خان، ادھر آپ مدد کر سکتے ہیں. یا سندھ کے اندر، سندھ میں تو سب سے زیادہ نقصان ہوا، تو ادھر ہم لوگوں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ کیسے ہم اپنے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کر سکیں. لیکن اچھا آئی ایس ایف، ابھی آپ نے چپ کر کے سننا ہے میری بات. آئی ایس ایف میں ڈسپلن چاہیے مجھے. اچھا جی، اب میں وہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان، اگر یہ سن رہے ہو تو تمہیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے. اب پتہ چلا کہ عمران خان کو فورن فنڈنگ میں کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دو. یہ دیکھی تھی فورن فنڈنگ، یہ زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجا ہمیں، اور یہ وہ پاکستانی ہیں. انشاءاللہ میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن میں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو اکٹھا کروں گا، اور جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی غلامی کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں لوگوں ملکوں کے سامنے کہ جی ہمیں پیسہ دے دو، انشاءاللہ بیرون ملک پاکستانیوں کو میں موبلائز کروں گا، ایسی سکیمز لے کے آؤں گا. یہ میرا ایمان ہے کہ ہم یہ جو اس ملک کے لٹیروں نے قرضہ چڑھایا ہمارے ملک میں، ملک کو لوٹ لوٹ کے پیسہ باہر لے گئے، اور جو ہمارے اوپر یہ قرضے کا بوجھ جس کی وجہ سے ہماری عزت جاتی ہے جب ہم لوگوں کے سامنے، ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ بیرون ملک پاکستانی انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے قرضہ اتارنے کے لیے، اور اس قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا کر کے ایک خوددار قوم بننے کے لیے. پاکستانیوں اور سرگودا کے باشعور میرے شہریوں، ویسے میں کبھی نہیں سمجھتا تھا اتنی تعداد میں سرگودا کے لوگ نکلیں گے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے. اچھا سرگودا، پہلے میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں. سرگودا اور میرے پاکستانیوں جو سن رہے ہو، یہ یاد رکھنا کہ ہمارا ملک کبھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکے گا جب تک پاکستان میں ہم ایک انصاف کا نظام نہیں قائم کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. آج اگر ہمارا ملک ایک عظیم قوم نہیں بنا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں ظلم کا نظام ہے. طاقتور کے لیے ایک قانون،
कमजोर के लिए दूसरा कानून, छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म और चोरी करता था उसको नहीं पकड़ा जाता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता था। मैंने जब 8-9 दिन जेल में गुजारे, अपनी आजाद अदलिया के लिए मुझे जेल में डाला गया। मैं वाहिद लीडर था जिसको आजाद अदलिया के लिए जेल में डाला गया। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए। सारे बेचारे गरीब, छोटे, भैंस चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे, जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन लुटेरों में से एक डीजल भी था। लेकिन दो बड़े बड़े लुटेरे खानदान, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये सारे आपको आज जो ऊपर बैठे हुए हैं, बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, सरगोदा, मैं सारी अपनी कौम को आज तैयार कर रहा हूं कि हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो, क्योंकि जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मेरे क्या फिर से उसको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लगर का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे। अच्छा सरगोदा, बैरूनी साजिश हुई, अमेरिका को अपने गुलाम चाहिए थे, चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला हाजिर हो गया, साथ डीजल तो पहले ही तैयार बैठा था, और उसके बाद जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी की पता क्या बीमारी है? जरदारी की बीमारी यह है कि वो जब नोट देखता है ना, वो पैसे देखता है, उसका जिस्म, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है, उसकी मूछें ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती है, उसको बीमारी है। उसको यकीन, मैं आपको यकीन बनाऊं, उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुल्क से बाहर ले गया, लेकिन अभी भी बीमारी है, चला जाता नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अभी भी जान देने के लिए तैयार है। तो ये तीनों इकट्ठे हो गए, मिल गए, इनके साथ और साजिशी बैठे हुए थे पाकिस्तान में, बैरूनी साजिश। इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और इन्होंने कहा कि अब इमरान खान की सियासत खत्म, अब ये फिर से हम इनके बच्चों की नीचे हम इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक प्लान होता है अल्लाह का। अल्लाह का प्लान ही कुछ और था।
اللہ نے لوگوں کے دل موڑے. قوم جس طرح اب نکل رہی ہے, لوگ تو یہاں مٹھائیاں بانٹتے تھے جب گورنمنٹ جاتی تھی, تو جنہوں نے سازش کی تھی وہ ہکے بکے رہ گئے. قوم سڑکوں پہ آ گئی, خود نکلنا شروع ہو گئے. نوجوان تو پہلے ہی تیار تھے, لیکن پاکستان کی پہلی دفعہ آزادی کے بعد پہلی دفعہ ہماری خواتین بھی اس تحریک میں شرکت کیا انہوں نے, بلکہ اسکول کے بچے بھی شرکت کر رہے. تو اس کے بعد انہوں نے ظلم کیا ہمارے پہ. 25 مئی کو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا. انہوں نے پولیس اور رینجرز نے فیملیز کے اوپر, خواتین کے اوپر انہوں نے جس طرح کی شیلنگ کی, خوف پھیلایا, ایف آئی آرز کاٹی. میرے اوپر میں تو بھول ہی گیا ہوں کتنی ایف آئی آر ہے, کوئی 17 تو کٹ چکی ہے. انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ڈر کے بیٹھ جائیں گے. ان کو بتایا گیا کہ یہ تو جی ممی ڈیڈی ہیں, یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو پہلا جھٹکا پڑا ان کو جب 17 جولائی کو پنجاب کا الیکشن آیا, بائی الیکشن. ہر حربہ استعمال کیا. الیکشن کمیشن نے پورا زور لگایا, دھاندلی کے ریکارڈ توڑے, پولیس کا استعمال کیا. اس سب کے باوجود حمزہ ککڑی کو فارغ کرنا پڑا. اب جب یہ الیکشن ہار گئے, اچھا اب سنیں ذرا, الیکشن ہار گئے, کیمپین ٹانگنی شروع ہو گئی, خوف آنا شروع ہو گیا کہ اگر الیکشن کروائیں گے تو پھر کیا ہوگا. 2/3 اکثریت ان کے سامنے آنی شروع ہو گئی. انہوں نے پھر ایک اور پلان بنایا. سرگودا پتہ کیا پلان بنایا؟ کسی طرح عمران خان کو فارغ کیا جائے, کسی طرح اس کو الیکشن سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جائے. کیونکہ ان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ الیکشن کے اندر تو ان سے جو ہوگا وہ پنجاب کے بائی الیکشن سے بھی برا ہوگا. تو تب سازشیں دوسری شروع ہوئی. پہلی سازش تھی کہ حکومت کرانے کی, دوسری سازش شروع ہو گئی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. ایک یہ بھی منصوبہ بنا, بند کمروں میں فیصلہ ہوا, بند کمرے میں, کہ عمران خان کو مکمل طور پہ سائٹ پہ کر دیا جائے. اللہ کا کرم ہے, مجھے پتہ چل گیا. میں نے ایک ٹیپ بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. ان 4 لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے, کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میری قوم ان 4 کو نہیں چھوڑے گی. ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. پھر وہ جو ان کا پالتو الیکشن کمشنر, اس کو کہا کہ اس کو عمران کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. فورن فنڈنگ, اور فورن فنڈنگ تو دیکھ ہی لیا تھی پرسوں رات کو کہ فورن فنڈنگ ہوتی کیا ہے. اور اس کے بعد توشہ خانہ, اور انشاءاللہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کا کیس سنا جائے, اوپن ہیئرنگ میں سنا جائے. اور جب میرا کیس سنا جائے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کیس میں یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ ذلیل ہوں گے, لیکن میں چاہتا ہوں اس کے بعد ہر کوئی جس کو توشہ خانہ سے گفٹس ملی ہیں سب کا سنا جائے, زرداری کا بھی, شریف کا بھی, یوسف رضا کا بھی,
اور ساری قوم کو پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ ہو گیا 2. پھر کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں. پھر انہوں نے ایک اور چیز سوچی کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے. پہلے انہوں نے, اب یہ ذرا سنیں, 27ویں رمضان کو سنیں, ذرا ایسے غور سے سنو. 27ویں رمضان کو ہم شب دعا بنا رہے تھے. ہم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اپنے ملک کے لیے. ہمیں کیا پتا تھا کہ اس دن چیری بلاسم اور یہ اپنی ٹیم لے کے مدینہ چلا جائے گا. ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا. جب شب دعا ختم ہوئی تو پتا چلا کہ مدینہ میں ان کو چور چور کے نعرے لگ گئے. اب مدینہ میں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں اور ایف آئی آر عمران خان پہ کٹ جاتی ہے توہین مذہب پہ. اور میرے پہ اور ہمارے کئی لیڈرز پہ چھپ توہین مذہب کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. مدینہ میں نعرے کوئی لگاتا ہے, ایف آئی آر ہمارے پہ کٹ جاتی ہے. پھر سنیں پھر کیا ہوتا ہے. میں اپنا میرا جو چیف آف سٹاف تھا شہباز گل, اس کو پہلے اغوا کر لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے, ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, جنسی تشدد کیا جاتا ہے. اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں, کہ جو لوگ ذمہ دار تھے جنہوں نے یہ تشدد نہیں روکا, ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی. قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے اوپر مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں, دہشت گردی کا کیس کر دیتے ہیں. ساری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق اڑتا ہے. کبھی میں دنیا کے اخباروں میں فرنٹ پیج پہ نہیں آیا. یہ جو میرے اوپر دہشت گردی کا ایف آئی آر کاٹتے ہیں اور مجھے پکڑنے بھی آ رہے تھے, صرف ایک وجہ سے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے, دہشت گرد بنا دیا. وہ شہباز گل کا کسی نے نہیں پوچھا کہ کون سی دنیا کا مہذب معاشرہ اجازت دیتا ہے کسٹوڈیل ٹارچر کو. اس بیچارے کیسے جو کرتے ہیں, اس کا جو ذہنی دباؤ اس پہ پڑتا ہے. تصویریں اس کی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ظلم کیا جاتا ہے اس سے. اور یہی نہیں رکتا, ایک صحافی جمیل فاروقی, اس کو بھی پکڑ کے اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو بھی ننگا کیا جاتا ہے, اس پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارا سندھ کا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ, اس کے اوپر 27 ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں. سندھ اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, وہ ایک کیس سے نکلتا ہے دوسرے میں جیل میں ڈال دیتے ہیں, اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں. اور جب ساری قوم یہ جب تماشا دیکھتی ہے اور انصاف مانگتی ہے, تو یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے. نون لیگ والے بڑے غور سے سن لو, تم یہ جو کہتے ہو کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ نواز شریف کو کیا گیا, میرے اوپر کیس بنایا جا رہا ہے کس چیز کا؟ دہشت گردی کا. کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں قانونی کارروائی کی جائے ان کے خلاف جنہوں نے یہ تشدد نہیں روکا. اب نواز شریف کے اوپر کیا تھا, ذرا غور سے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا, ذرا یہ ویڈیو دیکھنا. یہ وہ ویڈیو دیکھیں گے
آرام ایک ابھی نہیں، اب روکو. یہ جو ویڈیو میں تاکہ دیکھ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس ملک سے ہو کیا رہا ہے. نواز شریف 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر تھا، 3 دفعہ. اس کا 4 مہنگے ترین لندن کے اندر اربوں روپے کے یہ محل خرید لیتا ہے، لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں. تو میں جب پوچھتا ہوں ان سے آج سے 10 سال پہلے کہ جناب یہ کدھر سے پیسہ آیا محلوں کا، تو یہ ذرا آپ سنیں، یہ آج سے 10 سال پہلے کی گفتگو ہے. سنیں ذرا یہ. پوری پراپرٹی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے مے فیئر کے اندر جو آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کی 1 ارب سے زیادہ، 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ ایک منٹ، اب یہ 10 سال پہلے تھا، یہ 10 سال پہلے تھا. اب اس کے جواب میں شہباز شریف چیری بلاسم کا بیٹا، اب یہ سنیں یہ سلمان شہباز کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ سنیں آپ. بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں. بات یہ ہے کہ سن لیا، کہتا کدھر ہیں یہ پراپرٹیز، لگائیں، بتائیں، ثبوت دیں. اب یہ ذرا مریم بی بی جن کو سچ بولنے میں بڑا مشکل پڑتی ہے، یہ ذرا یہ سن لیں. اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میرے نام پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو انگلینڈ کی بات ہے. ہائے اللہ، کوئی پراپرٹی کدھر سے آئے گی؟ مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. مریم بی بی، ویسے میں یہ بتاؤں، جتنے سیدھے منہ سے آپ جھوٹ بولتی ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا. اچھا جی، آپ ذرا اب یہ سن لیا آپ نے. اب یہ تھی چیزیں آج سے 8 سال پہلے، یہ جب کہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ کوئی دنیا میں نہیں جائے گا جب تک سچ سامنے نہیں آتا. تو اب ذرا یہ دیکھیں کہ پیچھے ہوا کیا. نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کے بیرون ملک خفیہ اثاثوں کا انکشاف. پاناما لیکس نے بیرون ملک خفیہ دولت کا بھانڈا پھوڑ دیا. پاکستانیوں، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. تو یہ جھوٹ سنیا پہلے آپ نے کہ لندن تو چھوڑیں، پاکستان میں میری بیچاری کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب یہ انٹرنیشنل انکشاف ہو جاتا ہے. بڑے بڑے دنیا میں سیاستدان پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر رکھا ہوا تھا، وہ پکڑا جاتا ہے. اچھا، اب جب یہ پکڑا جاتا ہے تو مریم بی بی کے بھائی صاحب الحمدللہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف، میری ہمشیرہ جو ہیں. یہاں اب حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کہہ رہی تھی نا کہ میری تو لندن چھوڑے پاکستان میں بھی پراپرٹیز، یہ 4 اربوں روپے کے بڑے محلات ان کی مالکہ مریم نواز تھی. اب مریم نواز کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. پیسہ کدھر سے آنا تھا؟ کدھر سے آنا تھا پیسہ؟ بتاؤ، پیسہ کدھر سے آنا تھا؟ آپ سے آنا تھا. قوم کا پیسہ چوری کر کے یہ پراپرٹیز خریدی گئی. تو نون لیگ والوں،
मेरे से नवाज शरीफ का मुआवजा ना करो। मैंने 20 साल बाहर कमाई की, सारा पैसा सब कुछ बेच के, सारा मेरा पैसा जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरी अच्छा जी, अच्छा अब एक तरफ और मेरी बहनों आपने गौर से सुनना है कि जब एक कौम की ख्वातीन जाग जाएं तब असल में इनकलाब आता है, क्योंकि घरों में इनकलाब आ जाता है। अब हालात ये हैं कि बाप नून लीग में है, पीछे से बीवी बच्चे सारे पीटीआई में, क्योंकि ख्वातीन के अंदर ना अल्लाह ने एक रेडार डाला हुआ है। रेडार वो है सच का रेडार। औरतें बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो नहीं बोल सकता, तो वो माँ जो होती है बच्चे की शक्ल से पहचान जाती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है। वो शक्ल से समझ जाती है। वो जब ये नून लीग के चेहरे देखती है और जरदारी के, उसको पता है कि ये चोर है। अच्छा, तो एक तरफ तो पैसा इस मुल्क का चोरी करके ये और जरदारी खानदान और शरीफ मुल्क से बाहर आपका पैसा चोरी करके, ये जो फ्लैट खरीदे गए हैं ये आपके पैसे से खरीदे गए हैं। और इसलिए मैं 26 साल से जहाद कर रहा हूं इनकी करप्शन के खिलाफ। क्योंकि करप्शन क्या होती है, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? आईएसएफ, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब आपके घर में जाके कोई चीजें चोरी करता है, उसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आप सबका पैसा जो स्कूलों पे लगना, जो अस्पतालों पे लगना है, जो सड़कों पे, जो मुल्क के बिजली बनाने में, जो चीजें सस्ती करने में पैसा होता है, वो चोरी में मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए करप्शन कौमों को तबाह कर देती है। चोरी तो सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाती है, करप्शन मुल्क तबाह कर देती है। तो ये क्यों चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं? ऐसे बताओ क्यों पैसा बाहर भेजते हैं? क्योंकि अरबों रुपया आप अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते। अरबों रुपया अगर आप मुल्क में रखेंगे तो लोग पूछेंगे किधर से पैसा आया। इसलिए चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। तो अपना पैसा बाहर, और आजकल चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ लोगों के पास जा रहा है। बड़ी तकलीफ है इसको मुतासरीन की। जहाजों से चीजें फेंकी जा रही हैं सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। शहबाज शरीफ, अगर तुम सीरियस हो तो अपने और भाई और जरदारी को कहो आधा भी अपना पैसा वापस ले आओ, तो हम कितनी मदद कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन की। अच्छा, अब जरा ये सुने, शहबाज शरीफ जब से आया है मुल्क को शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। जरा ये सुने क्या कहता है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा
کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بہت مجبوری ہے کیونکہ ہم سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے ہیں, تو اب مجبوری ہے. تو خدا کے واسطے پیسہ دے دے. پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اور یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. نوجوانوں, کوئی مجھے بتائیں, آج مجھے کوئی دنیا کا سربراہ بتائیں, بنانا ریپبلکس کا نہیں, جو کہ ملک ترقی یافتہ ملک ہے, مجھے ایک سربراہ بتائیں جو پولیٹکس کر رہے ہیں اپنے ملک میں اور اس کا پیسہ بھی باہر پڑا ہے, اس کے بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں, اور جب ان سے پوچھیں کہ پیسہ کدھر سے آیا تھا گھر خریدنے کا, تو کہتے ہیں ہم تو جواب دے نہیں, ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. ان کو ہمارے پہ مسلط کیا گیا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور ہم نے حقیقی آزادی ان لوگوں سے چھیننی ہے. پھر سے تو اڑ جا, پھر سے تو ڈٹ جا, پھر سے وہ بلا گھما, قدم بڑھا, پھر سے وہ لمحہ دوہرا جب جیت کے آیا تھا, پھر سے وطن کو جتا, ایک اور قدم بڑھا. سرگودا, اب ڈیزل, اچھا میں اب ڈیزل پہ آنے لگا ہوں. جب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی, سنیں ذرا, جب سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی, جو حکومت پبلش کرتی ہے اکنامک سروے آف پاکستان, جو حکومت بتاتی ہے کہ ایک سال میں کیا معاشی کارکردگی ہوئی, یہ ساری ایک کتاب میں لکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں اکنامک سروے آف پاکستان. یہ اس حکومت نے شائع کیا. اس کے مطابق, سرگودا ذرا یہ غور سے سنیں, نوجوان آپ کی توجہ خاص طور پہ چاہیے. یہ کہتے ہیں اس کے مطابق کہ پچھلے 2 سال میں, جو ہمارے 2 آخری سال تھے, پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی, تیسرے سال میں 5.6%, اور چوتھے سال میں 6%. 17 سال کے بعد یہ پاکستان کی بہترین اکنامک پرفارمنس ہوئی تھی. ہماری معاشی کارکردگی 16 سال کے بعد ہوئی اس سطح پہ. کرونا کے باوجود, جس نے ساری دنیا میں تباہی مچائی, ہماری ایکسپورٹس جس سے ملک میں اصل طور پہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ریکارڈ پہ تھی. بیرون ملک پاکستانیوں نے جو ریمیٹنسز بھیجی وہ ریکارڈ تھی. ہماری جو ٹیکس کلیکشن جو ہم آپ کے اوپر خرچ کر سکتے تھے وہ ریکارڈ تھی. ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ پیداوار ہوئی. ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ آیا پچھلے 2 سالوں میں. اور ہم نے اس کے باوجود کہ ہم IMF کے پروگرام میں تھے, ہم نے پوری کوشش کی قیمتیں نیچے رکھنے کی. جو ہمارے دور میں مہنگائی تھی, جس کو کہتے ہیں SPI سینسٹیو پرائس انڈیکس, جو عام آدمیوں کے لیے مہنگائی ہوتی ہے, جو کھانے پینے کی چیزیں, بجلی, گیس وغیرہ, ہمارے دور میں وہ تھا 17 سے 18%. آج
آپ جانتے ہیں وہ کتنا ہے مہنگائی 4 مہینوں میں کدھر سے کدھر گئی. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 17 اور 18% کے بیچ میں تھی. سرگودا آج 45% سے اوپر چلی گئی ہے. 3 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے. آج جو بجلی کے بل دینے آئے تھے لوگ, پوچھیں جنہوں نے بجلی کے بل دیے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بجلی کے بل دیے ہیں. بتائیں مجھے کہ جب بجلی کے بل دے رہے تھے تو 2 گولیاں ڈسپرن کی بھی ساتھ کھانی پڑی, دھچکا پڑا. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کی. میں تو آج پہلے تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو اللہ حق ہے. لیکن وہ جو ٹی وی چینلز, میں ذرا آج وہ لفافے والے لوگ, لفافے صحافی, پیسے لے کے میڈیا چینل والے, آج ضمیر فروش میڈیا والوں, ذرا لوگوں سے تو پوچھو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج. اب پوچھو کہ وہ بجلی کا بل دیں یا اسکول کی فیس دیں یا وہ بچوں کے لیے کھانا لے کے آئیں. 45% سے آگے بڑھ گئی ہے مہنگائی, 3 گنا زیادہ. اور یہ بھی سن لیں, جب ہماری حکومت تھی تو سب سے وہ ہم نے کام کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے, ہیلتھ انشورنس. ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختونخوا میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے تھے. پہلی دفعہ عام آدمی پرائیویٹ مہنگے ہسپتالوں میں علاج کرواتا تھا. میرے دوست ڈاکٹرز ہاسپٹل والا کہتا آج سے 4 مہینے پہلے کہ عمران خان یہ پہلی دفعہ ہم نے آپ کی ہیلتھ انشورنس پہ ایک عام کسان کا ہارٹ آپریشن کیا, پہلی دفعہ. تو یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. ہیلتھ انشورنس احساس پروگرام ہم لے کے آئے. ہم نے سود کے بغیر قرضے دیے غریبوں کے لیے, 20 لاکھ خاندانوں کے لیے, کہ ہم نے ان کے گھروں کے لیے سود کے بغیر قرضہ دیا. پوری کوشش تھی نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے. اس کے باوجود کہ ہم IMF پروگرام میں تھے, مہنگائی روکی ہم نے. دنیا میں مہنگائی تھی. تو میں آج پوچھتا ہوں کہ وہ جنہوں نے سازش کی, آج بتائیں کہ جو پاکستان کا حال ہے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ جان سے پیارا ہے اس کا ایک ذرا, جان سے پیارا ہے. یہ دیش ہمارا ہے. میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں, میں پاکستانی ہوتے ہوئے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگا ہوا تھا, ترقی کی طرف جا رہا تھا, جو کریڈٹ ریٹنگ تھی پاکستان کی, موڈیز کی, فچ کی, سیٹسفیکٹری تھی, کون سی قیامت آئی تھی کہ ہماری گورنمنٹ گرا کے اور ان چوروں کو پر مسلط کرو؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور بجائے آج کل کے دنوں میں کہ یہ سوچو کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس وقت معیشت نیچے جا رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, بیرون ملک پاکستانی کم ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. آج میں پوچھتا ہوں کہ جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں, کیا کسی کو فکر نہیں اپنے ملک کی, جن کے پاس طاقت ہے فیصلہ کرنے کی, اس کو ملک کو اس دلدل میں سے نکالنے کی؟ صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ,
اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کبھی دہشت گردی کے کیس اور کبھی توہین مذہب کے کیس اور کبھی کس قسم کی FIR میرے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، حلیم عادل کو جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ زرداری ڈاکو جو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے، جو شہباز گل سے ہوا، جو ہمارے اوپر FIRs کے علاوہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ٹیلی فون کر کے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جو صحافی لگتا ہے کہ ہماری فیور کر رہا ہے یا ہمارے لیے آواز بلند کر رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. ارشد شریف جیسے ایک ایسا صحافی جس کو سب جانتے ہیں کہ ایک اپنے ضمیر کے مطابق لکھنے والا، اس کو ARY پریشر ڈال کے نکالا گیا، صابر شاکر کو نکالا گیا، عمران ریاض کے اوپر اس کو جیل میں ڈالا گیا، FIR کٹوائیں گئی، جمیل فاروقی کو جو انہوں نے کیا اس سے، اور اس کے علاوہ ایاز امیر اور سمیع ابراہیم جیسے دانشور، ان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، صرف ایک وجہ کہ کسی طرح عمران خان کی کوئی حمایت نہ کرے، اس کے لیے کوئی لکھے نہ، کوئی میڈیا اس کو دکھائے نہ. صرف ایک وجہ سے سارے کیسز کیے جا رہے ہیں، ایک وجہ سے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا کے اور ان چوروں کو الیکشن جتایا جائے. تو میں پاکستانیوں، آخر میں میری اب ذرا بات سنیں. دیکھیں، 20 سال میری زندگی کھیلوں کی گراؤنڈ پہ گزری. 20 سال، شاید ہی کوئی اتنی دیر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہو. 10 سال میں کپتان تھا، اور کپتان اتنی دیر کرکٹ کھیل کے مجھے میچ کے دوران پتہ چل جاتا تھا کہ کب اب جو مخالف ہے وہ میچ ہار گیا. میچ کے دوران میں سمجھ جاتا تھا، ایک وقت آ جاتا تھا کہ مجھے یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اب یہ جو مرضی بھی میرا مخالف کرے، اب یہ نہیں جیت سکتا. یہ ساری اپوزیشن، یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چور، میں آج ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ گیا کہ جو مرضی حربہ آپ استعمال کر لے، اب یہ میچ نہیں جیت سکتے. آپ میچ اب ایک کی طرف جائے گا. جتنا آپ دبائیں گے میری پارٹی کو، اتنا زیادہ اوپر اٹھے گی. جتنا آپ میڈیا سے اس کو دبائیں گے، یہ اس طرح سرگودا اسٹیڈیم، سرگودا کی تاریخ میں اس طرح اسٹیڈیم میں لوگ نہیں آئے جس طرح آج آئے ہیں. جو مرضی کر لیں، یہ میچ اب ہار گئے. اب آپ جو بھی کریں گے ملک کو نقصان پہنچائیں گے. ملک کا سوچیں، ذاتی مفادات کا نہ سوچیں. جو اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے سوچ رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. قوم کا سوچیں، 22 کروڑ پاکستانیوں کا سوچو. یہ لوگوں کا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، ان کے مستقبل کا سوچو. اور جب آپ سوچیں گے ان کا مستقبل یہ زرداری ڈاکو اور ڈیزل اور شہباز شریف کی طرح کے چوروں کے ساتھ ان کا مستقبل نہیں ہے. ان کا مستقبل ہے کہ قوم صاف اور شفاف الیکشن سے فائدہ خود فیصلہ کرے کہ کون سی قیادت اس قوم کو چاہیے. اور یہی ایک راستہ ہے. اور یہ جتنا بھی مجھے دیوار سے لگائیں گے، یاد رکھیں کہ میں تو وہ کپتان ہوں. جتنا آپ مجھے دیوار سے لگائیں گے، میں تو اور لڑوں گا، میں تو اور مقابلہ کروں گا.
اور یہی نہ ہو جائے کہ مجھے اتنا آپ دیوار سے لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے ان ساری لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا ہے. مجھے ادھر تک نہ دکھیلو. 4 مہینے سے میں صبر کر رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے صبر کر رہا ہوں. میرے لیے اس وقت قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف، پختونخوا میں تحریک انصاف، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں، تو میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہا. معاشی حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا. اور اب سیلاب آ گئے. لیکن میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں، مجھے ادھر تک نہ دکھیلو. میں وہ ہوں، وہ جتنا آپ کوشش کریں گے مجھے پریشر میں لا کے، ڈرا کے، دھمکا کے، FIRs کاٹ کے، میں اتنا اور زور سے آپ کا مقابلہ کروں گا. سرگودا، میں آپ کو آج دل سے شکریہ ادا آپ کا کرتا ہوں، جو آج آپ نے جس جنون سے یہاں اس گرمی میں آپ آئے. میں اپنی ساری سرگودا کی ٹیم، عامر کیانی پریزیڈنٹ یہاں کے، اور جتنے میرے MPs، میری ٹیم، میں آج آپ سب کو مبارک دیتا ہوں زبردست جلسے کی. پاکستان زندہ باد.